from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, जिंदा कौमें अपने नेशनल हीरोज़ के साथ बहुत आला सलूक करती हैं। अपने टैलेंटेड लोगों को हर किस्म की गिरोहबंदी से ऊपर उठकर उन्हें रिकॉग्नाइज करती हैं और उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाते हैं। मज़हब, ज़बान, इससे बालातर होकर उससे फ़ायदा उठाते हैं। सवाल ये है कि क्या हम भी ऐसा करते हैं? क्या हमने मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर कदीर खान के साथ ज़्यादती नहीं की, उनकी नाकदरी नहीं की? वो चंद हफ्ते पहले बोले थे कि मैं बीमार हूं और हुकूमत की तरफ से कोई पूछने तक ना आया। उनके दिल पर अपनी नाकदरी के बहुत सारे निशानात थे, बहुत सारे शिकवे थे। ये ऐसी ही बात है कि जब आपका बाप बीमार हो और औलाद पूछने तक ना आए तो बाप के दिल पे क्या बीतती होगी कि आज मुझे कोई पूछने को भी नहीं आया कि आपकी तबीयत खराब है। वो बाप ही ये दर्द जानता है। मैं आपको टाइम सेव करने की वजह से बहुत कम बातें बताता हूं और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, फायदा नहीं होगा, नुकसान पहुंचेगा, तो मैं छुपा जाता हूं। कभी कभी थोड़ी थोड़ी सी बताता भी हूं। ख़वातीन हज़रात, जब पाकिस्तान का एटम बम मुकम्मल हो गया, उसका धमाका हो गया, उसके बाद हमारा रवैया डॉक्टर साहब के साथ ऐसा था कि अब आप मर जाइए, आपकी जरूरत नहीं है। इतनी सर्द मोहरी का रवैया इख्तियार कर लिया था कि अब आप मर जाइए, जैसे औलाद चाह रही हो कि अब बाबा मर जाए और हम ऐश करें, ये अब इनका काम नहीं है। हकीकत ये है। अब इसमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो मुझे पता है, लेकिन मैं आप नहीं बताऊंगा, उससे फायदा नहीं होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा, लोगों के दिल खराब होंगे। भारत ने अपने मोहसिन को, अबुल कलाम को, डॉक्टर अबुल कलाम को मुल्क का सदर बनाया। हमने अपने मोहसिन को नजरबंद कर दिया, टीवी पे लाकर उनसे माफी मंगवाई। आपका बाप टीवी पे बैठा माफी मांग रहा था, और किस सिलसिले में? जब इंटरनेशनल एजेंसीज को जो एटॉमिक उसमें डील करती है, ये पता चला कि पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी और राज जो हैं वो लीबिया, जो मुकम्मल लेट गया था, हाँ जी, हमें पूरे पाकिस्तान ने ये बताया, ईरान, शुमाली कोरिया, इराक, जिसको भी वो टेक्नोलॉजी का वो दिया। तो उस वक्त मुशर्रफ साहब ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि अगर ये इल्ज़ाम आप अपने सर ले लें तो हमारा एटॉमिक प्लांट जो है वो बन जाएगा, बच जाएगा, वरना उसको भी रोल बैक कर देंगे ये लोग। वो शख्स जो खालिक था, एक तो उसका ये एहसान कि उसने अपनी वहां की जॉब छोड़ी है, बेहतरीन जिंदगी छोड़ी, और 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए पाकिस्तान आ गया। वो अभी मैं कहानी बताता हूं आपको। और दूसरा एहसान ये था उसका कि उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर मेरी जात पे बात है तो लाओ मैं पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा टीवी पे बैठ के आपको माफी मांगनी पड़ेगी, ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। वो पाकिस्तान को बचाने के लिए ये काम भी कर गए, इस हद से भी गुजर गए कि पाकिस्तान पे आंच ना आए। ठीक है, ये मैंने किया था। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। जी, ये फॉल ऑफ ढाका पे जो एक फिल्म बनी थी जिसमें पाकिस्तानी फौज हथियार डाल रही है, उन्होंने जब हॉलैंड में ये फिल्म देखी तो वो ज़ारो कतार रोए, बावाज़ बुलंद रोए कि यार मेरी कौम, मेरा मुल्क इतनी बड़ी साजिश का शिकार हुआ है, इतनी बड़ी शिकस्त हुई है, 90,000 फौजियों ने हथियार डाले हैं। बाकायदा आवाज के साथ सिसक सिसक के, जैसे बच्चे बिलक बिलक के ये शख्स रोया
کہ پاکستان کے ساتھ یہ ایسا ہو گیا. اچھا اب یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ ایسا کیوں ہوا. اس میں ہماری خطائیں بھی ہیں پاکستان کی، جو تعصب ہم ان کے ساتھ برتتے تھے، جو زیادتی ہم کرتے تھے بنگالی بھائیوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بین الاقوامی سازشیں، بھارت، روس اور کچھ کا نام میں نہیں لینا چاہتا، ان سب نے مل کر کٹ ٹو دا سائز پاکستان کی وہ تھیوری اپنا لی تھی کہ ان کا سائز چھوٹا کر دو. ہماری خطائیں تھیں میں مانتا ہوں، لیکن بین الاقوامی سازش بھی تھی اور ہم اس پروپیگنڈے کا جواب نہیں دے سکے اور اپنی اصلاح نہیں کر سکے. اس وجہ سے یہ حادثہ ہوا. یہ وہاں روتے رہے. پھر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو گی، میرا ساتھ دو گی. بیوی نے جب یہ سنا تو بیوی بڑی نفیس عورت، انہوں نے کہا کہ اچھا تو تم یہ کام سکھا دو جیسے وہاں جا کے پھر لوگ کر لیں. انہوں نے کہا نہیں، مجھے پتا ہے میرے علاوہ یہ کام اور کوئی کر نہیں سکتا پاکستان میں. تو ان کی بیوی نے بھی ان کا ساتھ دیا، کہا اوکے اف یو وانٹ ٹو گو اینڈ یو وانٹ ٹو ورک فار یور کنٹری سو آئی ول گو وتھ یو. اور وہ آ گئی. 74 میں اگست میں انہوں نے بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھا کہ میں یہ کام جانتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، کر سکتا ہوں. تو بھٹو صاحب نے ان کو ودن فیو ویکس بلا لیا. اچھا بھٹو مرحوم کو آپ لوگ صرف اس سے جانتے ہیں کہ ایٹامک بم کے سے، لیکن آپ کو بھٹو صاحب کے متعلق ایک بات میں بتاتا ہوں. جب پہلی دفعہ انہوں نے وزارت میں شامل ہوئے تھے، اس وقت بھی ایوب خان سے بھٹو صاحب یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایٹامک بم بنانا ہے اور ہم پیسہ دو، اس کے لیے ایلوکیشن کرو، پیسے کی پیسہ ایلوکیٹ کرو. اس وقت بھی بھٹو صاحب یہ کام کرنا چاہتے تھے. اب یہ آج بھٹو صاحب کا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک جلدی سے بات بتاؤں. پاکستان کا پہلا ایٹامک انرجی جو بنا ہے IHS عثمانی صاحب، عشرت حسین عثمانی صاحب جو ناسا میں بھی کام کر کے گئے تھے، وہ 22 سال کی عمر میں PhD کر لی تھی ایٹامک اس کے سلسلے میں، فزکس میں انہوں نے، اور یہ سب بنانے کا سلسلہ وہ جانتے تھے. وہ پاکستان کے کسٹم ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے. بھٹو صاحب نے جب ان کو دیکھا تو ایوب خان کو کہا ایک بہت بڑا ہیرا لایا ہوں آپ کے لیے، اس سے ملیے. ان کا یہ کیا ہے، کیا کرتے ہیں؟ کہا یہ فزکس میں PhD ہے. پھر پہلا پاکستان کا ایٹمی ری ایکٹر جو ہے وہ انہوں نے شروع کروایا تھا. اب یہ ایک لمبی کہانی ہے، کسی وقت میں آپ کو بتاؤں گا. تو بھٹو صاحب جب سے انٹرسٹڈ تھے، بھٹو کی کچھ باتیں بہت ہی اعلیٰ ہیں، میں کسی وقت بتاؤں گا. اچھا بہرحال وہ ساری کہانی پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ پاکستان آئے، انہوں نے ایک ٹیم بنائی. اس ٹیم کے جو لوگ تھے انہوں نے دن اور رات مل کے ان کے ساتھ کام کیا. پھر جو ہے وہ 98 میں جب دھماکہ ہوا، جب بھارت یہ کہہ رہا تھا، واجپئی صاحب پرائم منسٹر تھے، میں نے خود ٹی وی پہ ان کی تقریر سنی تھی کہ پڑوسی کو چاہیے ہوش کے ناخن لے ورنہ ٹھیک کر کے رکھ دیں گے. مطلب اب تو پاکستان میں ان کے لیے ایک سافٹ بال تھی کہ یہاں سے ماریں گے وہاں پھینکیں گے، وہاں سے نہیں. پاکستان نے جب اپنے 4 کے مقابلے میں کتنے 5 یا 6 دھماکے کیے، تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. ہندوستان کو یہ خبر ہے کہ ان کو ترن والا نہ سمجھنا، اور یہ واقعاً چلا دیں گے. آج وہ محسن پاکستان ہم سے دور چلا گیا، لیکن دلوں میں آنکھ سے دور سہی، دل سے کہاں جائے گا جانے والے، تو ہمیں یاد بہت آئے گا. رہتی دنیا تک پاکستان قائم رہے گا انشاءاللہ، اور پاکستان کے ساتھ محسن پاکستان کا نام قائم رہے گا. قائد اعظم نے پاکستان بنایا اور محسن پاکستان نے اس کو بالکل محفوظ بنایا. عوام کے دلوں میں کل بھی قدیر خان موجود تھے، اور آج جنازے پہ جس انداز سے لوگ روئے ہیں، اشک بار ہوئے ہیں، خراب موسم میں بارش میں کھڑے ہیں، نماز کے لیے ہل نہیں رہے، اور لاکھوں کی تعداد میں، یہ بھی عوام کی محبت قدیر خان کے لیے ہے. اب کوئی لابنگ کر کے ان کا نام نیچا کرنا چاہے تو یہ تو بہت ہی گھٹیا سوچ ہے جو اب تک ہے پاکستان میں. کم ہوئی الحمدللہ پہلے سے، لیکن یار اس چیز سے اب تو باہر نکل جاؤ. یہ کیا لسانیت، عصبیت، فرقہ بندی کیا کرتے ہو تم؟
آج بہت کچھ کہنا تھا لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا. ان کو نظر بند کیا گیا. میری ایک دفعہ ان سے ملاقات بھی ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا, آف دا کیمرہ انٹرویو ختم ہو گیا تھا, میں ایک ڈاکومنٹری بنانے گیا تھا اسلام آباد. میں نے ان سے پوچھا آپ نے سب سے زیادہ آپ کے ساتھ کس نے تعاون کیا؟ تو کہنے لگے سب نے تعاون کیا. میں نے کہا پھر بھی ڈاکٹر صاحب 2 ایسے کو بتائیے جن کے ساتھ. کہنے لگے ایک مجھے بھٹو کے ساتھ کام کرنے کا بہت مزہ آیا اور دوسرا غلام اسحاق خان کے ساتھ مجھے بہت اچھا لگا کام کر کے. کہیں گے بھٹو صاحب میرے شروع سے ہیرو تھے, ان کے ساتھ اور غلام اسحاق خان کے ساتھ انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی. کیا عظیم آدمی تھا. صبح اٹھتے تھے, ایک پورا پاؤ سپارہ پڑھتے تھے, دیانتدار آدمی, اللہ سے ڈرنے والا آدمی, اور آخر میں اتنی تنہائی کی گئی ان کے ارد گرد کہ وہ اپنے گھر والوں سے نہیں مل پاتے تھے. اور ایک دفعہ کچھ لوگ, اب چھوڑیے یہ بات, کچھ باتیں ہیں جو بہت تلخ ہیں لیکن اب ان کو بھلا دینا چاہیے. وہ چلے گئے. پاکستان کی فکر کیجئے, وہ واقعہ میں اب نہیں بتاتا یہاں پہ آپ کو, لیکن بہت تنہائی کا شکار ہوئے اور بہت احساس ہوا کہ جس کے لیے اتنا کچھ کیا تھا انہوں نے اس طرح نظر انداز کیا. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور ایک ریکویسٹ میں آپ سے کرتا ہوں, دیکھیے وقت اتنا گزر چکا ہے, اب آنکھیں کھول لو. یہ جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف لابنگ کرنا کہ اس کا قد گھٹاؤ اس کا بڑھاؤ, ڈونٹ ڈو دیٹ. یہ زہر ہے جو سارے جسم میں اتر چکا ہے. اس اپنے جسم کو بچاؤ, اس کو روکو, اس زہر کو. ایسی ایسی باتیں ہوئی ان کے ساتھ, ایسی ایسی زیادتیں ہوئی ہیں جو مناسب نہیں ہے اس وقت بیان کرنا, نہیں کرنی چاہیے. اس سے فائدہ نہیں ہوگا, پاکستان کو نقصان ہوگا اس سے. اب خدا کے واسطے اس چیز کو چھوڑ دیجئے, اس سے ابب ہوئیے, حق اور سچ کی خاطر کھڑے ہوئیے, پاکستان کے لیے کھڑے ہوئیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.